बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन का आपसे दूसरा इंटरेक्शन, कुछ अहम तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। सबसे पहली खबर जो है बड़ी इम्पोर्टेंट है। वो खबर ये है कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो फ्री लांसिंग में पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तीसरा नंबर था। यानी लड़कियां और लड़के ये घर में बैठकर काम कर रहे थे। कोई इश्तिहार बना रहा था, कोई जो है ना वो यूट्यूब यूज़ कर रहा था, मुख्तलिफ सोर्सेस थे। लेकिन फिर ये लोग आ गए, इन्होंने पहले नेट तबाह किया। अब इन्होंने नई कार्रवाई क्या डाली है, इन्होंने 36 से ज़ायद जो यूट्यूबर्स हैं, जो सहाफ़ी भी हैं और पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम हैं, उनके अकाउंट्स बंद करना शुरू कर दिए हैं। ये दूसरे ममालिक को कहते हैं कि हमारे पास आएँ और सरमायाकारी करें। यानी ये यूट्यूबर्स, आपको उनकी राय से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये बाहर से डॉलर्स लाते हैं, अपने मुल्क में लाते हैं, अपनी मेहनत से लाते हैं, अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं, लोगों को पसंद आता है, लोग देखते हैं और उनका भी घर चलता है और पाकिस्तान को भी अच्छे खासे डॉलर मिल जाते हैं। लेकिन अब जो है ना ये कार्रवाई शुरू हुई है कि जी उनके अकाउंट्स, उनके रिश्तेदारों के अकाउंट्स, अगर उनकी बीवी हैं तो उनकी बीवियों के अकाउंट्स वो बंद किए जा रहे हैं। अब इमरान रियाज खान ने जो है वो ऐलान किया है कि वो ये मसला IMF के सामने रखेंगे, वो ये मसला यूरोपीय यूनियन के सामने रखेंगे और वो ये मसला जो है वो पूरी दुनिया के सामने उठाएंगे। क्योंकि ये मामूली मसले नहीं है, लोगों ने अपना पूरा कैरियर इसमें बना लिया है। ज़ाहिर है लोग उनको पसंद करते हैं, उनकी व्यूअरशिप ज़्यादा है और यही उनकी जो है वो रोज़ी का ज़रिया है। तो बहरहाल जो फ्री लांसिंग तबाह की इन्होंने 3 साल में, पहले नेट के साथ छेड़छाड़ होती रही, अब भी होती रहती है। अब इन्होंने ताज़ा कार्रवाई ये डाली है कि यूट्यूबर्स के अकाउंट्स भी फ्रीज़ किए जा रहे हैं और उनके शनाख्ती कार्ड भी फ्रीज़ किए जा रहे हैं ताकि वो कोई नए अकाउंट न खुलवा सकें। उसके बाद जो अगली खबर है वो इंतहाई शर्मिंदगी वाली लेकिन हस्ब मामूल। जेसन गिलेस्पी, ये बड़े खूबसूरत और ज़बरदस्त फास्ट बॉलर थे, जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया के, ये हमारे हेड कोच रहे हैं किसी दौर में। जेसन गिलेस्पी ने इंकशाफ किया है कि मेरे पैसे वो पाकिस्तानी बोर्ड के पास हैं और पाकिस्तानी बोर्ड अदा नहीं कर रहा। यानी कोई ऐसा शोबा न हो जिसमें ये मुल्क बदनाम न हो या मुल्क की बदनामी का बायस ये न बने। आप अंदाज़ा करें कि एक ऑस्ट्रेलवी कोच ने जो है ये अखबार में बयान दिया है, कहाँ कहाँ तक बात जाएगी और जो आने वाले कोचेज़ हैं उन पर क्या असर पड़ेगा। बहरहाल ये जेसन गिलेस्पी ने बयान दिया है। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये है, कमरुज़्ज़मान कायरा, पीपल्स पार्टी में अगर कोई चंद माकूल लोग हैं तो उनमें एक कायरा साहब भी हैं। कायरा साहब ने बयान दिया है कि अल्लाह न करे हम वफाकी हुकूमत का साथ छोड़ें। ज़ाहिर है कायरा साहब, आपकी क्या पहचान है और आपकी मजाल क्या है, आपकी औकात क्या है कि आप वफाकी हुकूमत को छोड़ें। सदर फॉर्म 47 पे अपना किसने बनवाया, चेयरमैन सेनेट किसने बनवाया, डिप्टी स्पीकर किसने बनवाया, KPK का गवर्नर किसने बनवाया, पंजाब का गवर्नर किसने बनवाया। आपने थोड़ा माल अंदर किया है कि आप जो है ना वो हुकूमत छोड़ देंगे, फिर अल्लाह को बीच में क्यों लाते हैं। जिन्होंने आपको बाँह चाड़ी हुई है वो आपको हिलने भी नहीं देंगे। आप फिक्र न करें, दुआ न करें, आप कहीं नहीं जा सकते, आपकी औकात ख़त्म। वो दिन गए, वो भुट्टो वाली पीपल पार्टी और कुर्बानियाँ और शहादतें, वो चूरन ख़त्म हो गए, वो लोगों ने ख़रीद लिए। अब आप जो है ना वोटों से तो नहीं जीत सकते। हाँ, ये रजीम जारी रहे और आपको फॉर्म 47 मिलते रहे, वरना इस तरह तो आप नहीं जीत सकते। उसके बाद जो अगली खबर है, और आप यहाँ से अंदाज़ा करें, दुबई में 3 माह में 38 अरब डॉलर्स की प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त हुई है। 38 अरब डॉलर्स 3 माह में। इसको कहते हैं तरक्की, इसको कहते हैं सरमायाकारी। और अगर आप इनकी तफसीलात लें तो आपको इतने ज़्यादा पाकिस्तानी मिलेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। मलिक रियाज के बारे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जितने भी बैरियर टाउन है ना, लाहौर में, कराची में या पिंडी में या इस्लामाबाद में, उन सब को मिला लेना सबको, तो जो वो दुबई में बना रहे हैं, दुबई में
وہ دبئی والا ان سب سے بڑا ہے، ان سب کو ملا کے کہتے ہیں سرمایہ کاری ہے۔ جو یہاں پہ اچھا تھا برا تھا، کوئی مزدور لگے ہوئے تھے، ٹھیکیدار لگے ہوئے تھے، مکان بن رہے تھے، کوئی شیشے کا کام، اس کو بھی انہوں نے عمران کے بغض میں بھگا دیا۔ بہرحال دبئی میں 38 ارب ڈالرز کی 3 مہینوں میں، اور ہے ریت آپ کو پتہ ہے وہاں پہ خرید و فروخت ہوئی ہے، اور جب تفصیلات سامنے آئیں گی تو یہ ملک پہلے نمبر پہ شاید ہو یا دوسرے نمبر پہ ہو خریداری میں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ وزیر صحت نے بڑا عجیب سا انکشاف کیا ہے، اعتراف کیا ہے۔ وہ اعتراف کیا ہے کہ جی پولیو کے سلسلے میں افغانستان کی جو کارکردگی ہے وہ پاکستان سے اچھی ہے۔ اندازہ کریں افغانستان کی، حالانکہ پہلے دنوں میں وہ خلاف تھے، وہ قطرے نہیں پلاتے تھے، اب ان کی کارکردگی اچھی ہے۔ تو وزیر صاحب سے پوچھنا تھا کہ وہ کون سا جو ہے نا شعبہ ہے جس میں آپ کی کارکردگی اچھی ہو؟ ان کی تو ہر معاملے میں کارکردگی اچھی ہے، ان کی کرنسی بھی آپ سے بہتر ہو گئی ہے، ان کے تعلقات بھی بہتر ہو رہے ہیں، وہاں جتنا امن ہے وہ پاکستان سوچ بھی نہیں سکتا۔ بہرحال یہ وزیر صاحب خود اعتراف کر رہے ہیں کہ وہاں افغانستان کی جو کارکردگی ہے وہ پاکستان سے بہتر ہو گئی ہے۔ ایک عام سی خبر ہے، یہ تو اب روزمرہ کا کام ہے۔ غزہ پر اسرائیل نے حملہ کیا ہے، اس تازہ حملے میں بچوں سمیت 35 جو افراد ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ جس طرح میں نے کہا کہ یہ اب نیو نارمل ہے، یعنی یہ ہم شکر کرتے ہیں کہ صرف 35 افراد شہید ہوئے ہیں، یہاں پہ 70 بھی ہو سکتے تھے، 170 بھی ہو سکتے تھے، تو 35 افراد شہید ہوئے ہیں۔ وہ تو ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غزہ سے جو جنت والا راستہ ہے اس پہ بہت زیادہ رش ہے، لوگ دھڑا دھڑ بغیر حساب کتاب کے جنت، خاص کر بچے وہ جنت جا رہے ہیں، تو یہاں پہ بالکل چل پروگرام ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ نجم سیٹھی صاحب نے ایک جنرل صاحب کے حوالے سے دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے جی کہ جنرل صاحب نے فرمایا ہے، جنرل صاحب کو انہوں نے نام نہیں لیا، کہ تن کے رکھو، یہی پروگرام چلے گا، یہی رجیم چلے گا، اور یہی جو ہے نا چلے گا، ماڈل چلے گا، لوگوں کو ڈانگا ماری جائیں گی، اٹھایا جائے گا، عمران خان کے حق میں جو بولے گا اس کی زبان بند کی جائے گی، اور بالکل جس طرح یہ سارا کچھ چل رہا ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ سختی ہوگی، اور زیادہ سختی سے پیش آیا جائے گا۔ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہوا ہے کہ صحافیوں کے اور یوٹیوبرز کے، پہلے یہ دہشت گردوں کے ہوتے تھے کہ جی مالی امداد کرتی ہیں یہ تنظیمیں، یہ ان کو باہر سے مالی امداد ملتی ہے۔ یوٹیوبرز کے اکاؤنٹس جو ہے وہ فریز کر دیے گئے ہیں، اور ان میں سے جو ٹاؤٹ جو ہے نا وہ صحافی ہیں یا یوٹیوبر ہیں، ان کو خیر دیکھتا بھی اتنا کوئی نہیں ہے، ان کے اکاؤنٹس نہیں ہیں، وہ اکاؤنٹس ہیں جو حکومت پہ تنقید کرتے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں پہ تنقید کرتے ہیں، ان کے اکاؤنٹس جو ہے وہ فریز ہوئے ہیں۔ تو ظاہر ہے تو ان کے رکھو پروگرام جاری رہے گا، نجم سیٹھی نے کہا ہے، اور نجم سیٹھی آپ جانتے ہیں کس کے بندے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ چودھری شجاعت صاحب نے فرمایا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو پیکج ہے وہ بڑا شاندار ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ چودھری شجاعت نے یہ فرمایا کیوں ہے؟ یہ اس لیے فرمایا ہے کہ چودھری شجاعت صاحب کے جو بیٹے ہیں، جنہوں نے کہتے ہیں کہ 30,000 ووٹ لیے تھے لیکن ان کے ووٹ 1,30,000 کر دیے گئے، وہ موصوف وزیر ہیں، اوورسیز کے منسٹر ہیں۔ پہلی بات تو یہ، لیکن دوسری بات جس کی سمجھ نہیں آئی، شاید میرے محترم ویورز کو سمجھ آ گئی ہو اور وہ مجھے بتا دیں کہ یہ چوہدری صاحب نے بیان تو دیا ہے لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا کہ اس کی ٹرانسلیشن کس نے کی ہے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیکج خوش آئند ہے، اس کا بھی تک نہیں پتہ چلا۔ ظاہر ہے کسی نے ٹرانسلیشن کی ہوگی، پھر وہ ٹرانسلیشن جو ہے نا اخبار میں اخباری بیان کی صورت میں چھپی ہے۔ بہرحال انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اوورسیز کے لیے جو پیکج ہے وہ بڑا شاندار ہے، ترجمے والے بندے کا پتہ نہیں لگ رہا۔ اس کے بعد جو آخری خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ مبینہ طور پہ جنرل باجوہ صاحب نے ارشاد فرمایا ہے کہ مقبولیت کچھ نہیں ہوتی، مقبولیت جو ہے وہ ٹک ٹاکرز کی بھی ہوتی ہے، مقبولیت کھلاڑیوں کی بھی ہوتی ہے، اور مقبولیت اداکاروں کی بھی ہوتی ہے۔ اب یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جس نے 76 سال سے اس ملک کو جو ہے وہ دائروں میں گھومنے پر مجبور کر رکھا ہے۔
یعنی مقبول. اب اس کو کیا پتہ, یہ جو ہے نا, میں نے آپ کو بتایا کہ عمران ریاض خان بتاتے ہیں کہ اس شخص سے ہم جب بات کرتے نا, باجوے سے, اور باہر نکلتے, ہم آپس میں باتیں کرتے کہ یہ پاکستانی فوج کا چیف ہے, یہ دائی, یہ شکایتیں لگانے والی دائی. تنخواہیں پوچھتا صحافیوں سے, تنخواہیں, تمہاری تنخواہ کتنی ہے, تمہاری تنخواہ کتنی ہے, اور جب صحافی بتاتے تو کہتے اتنی تنخواہیں ہیں, یہ چیف ہے, یہ چیف رہا ہے اور 6 سال رہا ہے. اور اس نے صحافیوں کے سامنے کہا ہم انڈیا سے کیا لڑیں, ہمارے ٹینک ہی خراب ہیں, ہمارے ٹینکوں میں تیل ہی نہیں ہے. ہاں ایکسٹینشن کے لیے سب کچھ ہے, ایکسٹینشن مجھے مل جائے, حلوہ مانڈا, اس کے علاوہ وہ 12 ارب وہ جو احمد نورانی نے خبر اور سٹوری بریک کی تھی, پھر اس کو جلا وطن ہونا پڑا تھا, پھر اس نے سٹوری بریک کر دی ہے مامو جی کی, تو جو ہے نا وہ پھر بعد میں اس کو مل گیا. پھر ادھر سنا ہے 92 جو ہے نا وہ کنال ہڑپی ادھر راولپنڈی کینٹ میں, وہ بھی اربوں کی ہے. تو یہ صحافیوں سے تنخواہیں پوچھتا تھا, یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے, اور یہ بن جاتے ہیں چیف. کیسے بنتے ہیں, کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ, وہ جولی LLB والا فکرہ, کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ, اور چیف بھی بن جاتے ہیں. بہرحال یہ انہوں نے ارشاد فرمایا ہے. اب ہم ویلاگ میں ڈسکس کریں گے مشاہد حسین سید. اگر کوئی جو ہے نا خارجہ امور پہ اتھارٹی ہے نا, اتھارٹی پاکستان میں, تو وہ مشاہد حسین سید ہیں, چاہے ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو. یہ مختلف جماعتوں میں رہے ہیں, جس طرح پاکستان میں ہے, یعنی نون لیگ اور کاف لیگ, اور یہ آخری دفعہ نون لیگ میں تھے, سینٹر بھی تھے, آج کل کا نہیں پتہ. انہوں نے جو ہے نا وہ انکشاف کیا ہے ڈاکٹر شاہد مسعود کے پروگرام میں. انہوں نے انکشاف یہ کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے مذاکرات ہو رہے ہیں, لیکن اس کا پتہ صرف 2 طاقتوں کو ہے. ڈاکٹر شاہد مسعود نے پوچھا کہ کس کو پتہ ہے, تو مشاہد حسین سید نے ہنستے ہوئے کہا کہ اس کا پتہ ایک تو اسٹیبلشمنٹ کو ہے, اور دوسرا عمران خان کو ہے, تیسرا کسی کو نہیں پتہ. اور وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ بڑی خوشگوار جو ہے نا سمت میں بڑھ رہے ہیں. یہ میں آپ کو مشاہد حسین سید کے کوٹ اینڈ کوٹ ورڈز بتا رہا ہوں. یہ بھی مشاہد حسین سید نے کہا ہے کہ عمران خان کو کہا گیا ہے کہ وہ قومی اثاثہ ہیں, پاکستان کا قومی اثاثہ ہیں, اور ہم ان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. پھر ڈاکٹر شاہد مسعود نے سوال کیا کہ کیا اس بات کا حکومت کو پتہ ہے, تو مشاہد حسین سید نے واقعہ سنایا کہ مشرف اور جو ہے نا بے نظیر کے ابو دھابی میں مذاکرات ہو رہے تھے. مشرف کے ساتھ جنرل کیانی تھے, اور بے نظیر کے ساتھ رحمان ملک تھے, اور کاف لیگ کے جو صدر تھے چودھری شجاعت اور میں کہتے ہیں کہ ہم دبئی میں موجود تھے. ہمیں وہاں پہ فون کیا کہ ابو دھابی, ساتھ ہی ابو دھابی ہے کہ وہاں مذاکرات ہو رہے ہیں, اور جو کاف لیگ کا سربراہ تھا جن کی حکومت تھی اس کو نہیں پتہ تھا. کہتے ہیں بالکل شجاعت حسین جو ہے نا گمسم رہ گئے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں بے نظیر اور مشرف کے. آپ کو یاد ہوگا خواجہ آصف نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ سب سے جو ہوتی ہے نا وہ بے خبر, وہ حکومت ہوتی ہے, حکومت کو کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی. یہ جو آدم سواتی رولا ڈال رہا تھا اور علی امین گنڈاپور رولا, مذاکرات اس طرح ہوتے ہی نہیں ہیں. اب مذاکرات کی کیا صورت نکلتی ہے اس کا مجھے نہیں پتہ, عمران خان کیا بات مانتے ہیں کیا نہیں مانتے اس کا مجھے نہیں پتہ. لیکن مشاہد حسین سید نے, آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کلپ, ڈاکٹر شاہد مسعود کو کہا ہے مذاکرات ہو رہے ہیں. اور دوسرا انہوں نے اہم بات یہ کی ہے کہ وہ جو وفد آیا تھا امریکہ کا, اس سے بھی عمران کی بات ہوئی ہے. یہ مشاہد حسین سید, میں نے آپ کو بتایا کہ مشاہد حسین سید ویسے کوئی لونڈے لپاڑے نہیں ہیں, بڑی گرپ ہے جو ہے نا وہ خارجہ امور پہ ان کی, اور بڑے سنجیدہ آدمی ہیں اور پکی بات کرتے ہیں. یہ کوئی کہتا ہے چڑیل اور کوئی کہتا ہے چڑیا, اپنی خواہشات بنا کے جو خبریں دیتے ہیں یہ وہ نہیں ہیں. ان کو بڑا عبور ہے, بڑی گرپ ہے ان کی سسٹم پہ. بہرحال یہ آپ سے شیئر کرنا تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ صرف 2 طاقتوں کو پتہ ہے, ایک اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں, اور دوسرا عمران خان کو پتہ ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں, تیسرا کسی کو نہیں پتہ کہ مذاکرات ہو رہے ہیں. جو سندھ کی نہریں ہیں نا وہ نظام کے لیے خطرہ بن گئی ہیں.
اب پیپلز پارٹی اس طرح پھنسی ہے، پیپلز پارٹی نے خود اجازت دی، پیپلز پارٹی کو پتہ ہے، خود اجازت دی، اور اجازت کب دی؟ فروری میں، کہ ٹھیک ہے جی بنائیں۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا پورا سندھ۔ آج ایک جج نے کیا کیا، جج صاحب نے اپنی کرسی پہ ایک کاغذ چپکا دیا نہروں کے خلاف، اور کرسی پہ نہیں بیٹھے جج، وکیل نہیں جج، وہ کرسی پہ کام نہیں کیا، وکلا نے ویسے عدالتی بیک آؤٹ کا اعلان کر دیا۔ ساری پارٹیاں تقریباً 17 چھوٹی موٹی پارٹیاں روڈ پہ، ٹرین بند کر دی۔ اب پیپلز پارٹی کو سمجھ نہیں آ رہی، پیپلز پارٹی ادھر انکار کرتی ہے تو باہر کک آؤٹ۔ اور پھر طاقتور کس طرح پیچھے ہٹیں؟ طاقت کے ڈائنامکس ہیں کہ طاقت پیچھے نہیں ہٹتی، اگر طاقت پیچھے ہٹ جائے تو بس ختم۔ جو پاکستان میں طاقت ہے، پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھا رہی ہے، اور یعنی کوئی خود منظوری دے دی، سارا کچھ کر دیا، سندھ کے لوگوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا، بلکہ سندھ کے لوگوں کا سودا کیا اپنے اقتدار کے لیے جرنیلوں کے سامنے۔ اب وہ سندھ پورا کھڑا ہو گیا۔ حبیب اکرم صاحب کہتے ہیں کہ یہ نہریں یہ نظام کو لے ڈوبیں گی، نہریں، یہ حبیب اکرم صاحب کی پیش گوئی ہے۔ واقعی اسی طرح ہے، وہاں ہڑتالیں، وہاں مظاہرے، اور یہ ابھی جو سیٹ تھی NA 213 کی، یہ پیپلز پارٹی ہار گئی تھی، لال چاند ملی جیت گیا تھا ہندو، جنرل الیکشن ہندو جیت گیا تھا پیپلز پارٹی سے۔ اب جو وہ بدماشی والا، وہ وڈیروں والا، وہ جاگیرداری والا، وہ پٹوار خانہ، وہ تھانہ، وہ ہل رہا ہے، پیپلز پارٹی کی سلطنت ہل رہی ہے۔ اور یہ اسی طرح ہوتا ہے، یعنی ظلم اور جبر میں اسی طرح ایک واقعہ ٹریگر کرتا ہے اور آسمان گر پڑتا ہے۔ وہ اب جو ہے نا وہ نہریں بن رہی ہیں۔ اب جرنیلوں کو کیا کہیں؟ ان کو کہا ہے جی بنائیں۔ سندھ کو کیا جواب دیں؟ سندھ ابھی ان کے جو ہے نا وہ سنا نہیں ہے، وزیر مملکت کی گاڑی پہ پتھرا ہوا ہے، ٹماٹر، انڈے، پتھر، وہ جان بچا کے بھاگا بڑی مشکل سے۔ یہ کام شروع ہو گیا تو اور ان قریب ہوگا۔ اب پیپلز پارٹی کے کوئی جو ہے نا ادھر قاہرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ رہیں گے، اور پھر سندھ میں کیا ہوگا؟ بہرحال یہ حبیب اکرم کی آپ کو میں نے پیش گوئی بتائی۔ اس کے بعد جو KPK حکومت ہے نا، تو یہ عمران خان کی رہائی میں رکاوٹ ہے۔ آپ پوچھیں کیسے؟ اگر KPK میں PTI کی حکومت نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ کون سا آسمان گر پڑتا؟ پنجاب میں نہیں ہے نا، اس میں سندھ میں نہیں ہے، بلوچستان میں نہیں ہے، وفاق میں نہیں ہے، تو کیا کچھ نہیں ہو رہا PTI کے ساتھ؟ علی امین گنڈاپور کے وزیر اعلیٰ ہونے کے باوجود وہاں پہ جو ہے نا IG بات نہیں مانتا، لیکن علی امین گنڈاپور کو لت لگ گئی ہے وزارت اعلیٰ کی، اور وہ منسٹروں کو، اور وہ جو ہے نا گاڑیاں، جھنڈے، وہ رکاوٹ ہے۔ آج گورنر راج لگ جائے KPK میں، آج لگ جائے، پھر آپ دیکھیں کس طرح تحریک شروع ہوتی ہے۔ یہ حکومت کو کمزوری بنا کے بیٹھ گئے ہیں کہ ٹھیک ہے جی عمران خان اندر ہیں، اندر رہیں، ہم موجنگ کر رہے ہیں۔ آج وہ جو منرلز بل تھا اس پہ بریفنگ ہوئی ہے، صحافیوں کو اندر جانے سے منع کر دیا گیا ہے۔ کیوں؟ بل میں کیا ہے؟ اور عمران خان نے کہا ہے کہ ان کو اعتماد میں لیا جائے، آپس میں بیٹھے ہیں جی، اعتماد میں ایک دوسرے کو لے رہے ہیں۔ پھر فیصل واڈا وہ کہتا ہے کہ ان کا باپ بھی پاس کرے گا۔ فیصل واڈا کیا اوقات ہے فیصل واڈا کی؟ KPK والوں کو کہتا ہے۔ جنید اکبر نے جواب تو دیا ہے کہ فیصل واڈے کا باپ بھی پاس نہیں کرا سکتا، لیکن علی امین گنڈاپور پہ کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یعنی وہ بل اب اگر فائدے میں بھی ہو نا KPK کے، جو کچھ فیصل واڈا نے کہہ دیا ہے، علی امین گنڈاپور اپنی وزارت اعلیٰ دو پہ لگا دیں اور کہیں بل پاس نہیں کرتے، جو کرنا ہے کر لو۔ ادھر جو ہے نا فیصل کریم کنڈی نے کیا کہا ہے؟ فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ یا تو بل پاس ہوگا یا علی امین گنڈاپور کی نوکری بچے گی۔ علی امین گنڈاپور پہلے بھی ہاتھ کر چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا پہلا لانگ مارچ جب علی امین گنڈاپور جو ہے نا وہ 12 ضلع کراس کر گئے، ان کے ناک سے ریت نکل رہی تھی، صحرا، دریا، سمندر، جنگل، سارا کچھ پار کر کے وہ اسمبلی میں جا پہنچے۔ اور عمران خان نے کہا تھا کہ وہاں پہ علی امین گنڈاپور اگر گرفتار ہو جاتے نا، وہ پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر ہوتے، لیکن حکومت اب ڈاٹ کنیکٹنگ کریں، KPK کی حکومت ان کے گلے پڑی ہوئی ہے۔
یعنی یہ جو ان کو ووٹ ملے، ان کو کام کروانے کے ووٹ ملے، حکومت بنانے کے ووٹ ملے، 8 فروری کو جو لوگوں نے رسک لیا گھر سے نکل کے، ظلم، جبر، فسطائیت، ڈانگاں، سوٹیاں، لوگوں نے ووٹ ڈالے اور بڑی مشکل سے نشان چن چن کے مورے ماری حکومت کے لیے، نالیاں بنوانے کے لیے، سڑکیں بنوانے کے لیے نہیں، کام کا عمران کو رہا کروانے کے لیے۔ گنڈپور اور چکر میں پڑ گیا، گنڈپور نالیاں بنوا رہا ہے اور سڑکیں بنوا رہا ہے اور صوبہ ٹھیک کر رہا ہے، گنڈپور کو بھی یہ بھی نہیں پتا کہ اسے ووٹ ملا کیوں ہے، اور اس کو دھمکی دے رہا ہے فیصل واڈا۔ نہ سیاسی جماعت، نہ تمبی، نہ ناڑا، نہ آگا، نہ پیچھا، یہ کون ہے؟ فوجی افسروں کے پیچھے فائلیں اٹھا اٹھا کر یہ پھر رہا ہوتا ہے۔ وہ علی امین گنڈپور کو کہہ رہا ہے کہ ان کا باپ بھی پاس کرے گا۔ میں کہتا ہوں KPK کے 100% حق میں ہے یہ بل، لوگوں کے حق میں۔ یہ جو اس نے فیصل واڈا نے بات کی ہے نا، صرف اس بات پہ وہ بل پاس نہ کریں کہ نہیں کرواتے، جاؤ جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو، حکومت گرانی ہے گرا دو، گورنر راج لگانا ہے لگا دو، کوئی رد عمل نہیں آئے گا۔ 5-6 کروڑ کا صوبہ ہے، کوئی رد عمل نہیں آئے گا، کوئی احتجاج نہیں ہوگا۔ لیکن کرسی، وزیر اعلیٰ ہاؤس جو ایکڑوں پہ پھیلا ہوا ہے، یہی تو اقتدار ہے نا، یہی تو کرسی ہے، یہی کرسی کی لت ہے۔ اب جنید اکبر بھی مجبور ہے، حالانکہ جنید اکبر سٹریٹ ہے، بالکل جنید اکبر کلیئر ہے احتجاج میں، ہر چیز میں، لیکن ہر طرف سے گنڈپور دونوں بھائی، ایک بھائی وزیر اعلیٰ ہے، ایک بھائی اس کا مشیر ہے، تو ان کو ووٹ پڑا ہی نہیں ہے کہ جی وہ حکومت کریں، ان کو ووٹ پڑا ہی نہیں ہے کہ وہ نالیاں بنوائیں، ان کو ووٹ پڑا ہی نہیں ہے کہ وہ سڑکیں بنوائیں، ان کو ووٹ پڑا ہے عمران کی رہائی کا، وہ صوبے پہ حکومت کر رہے ہیں۔ لیکن کوئی ایک فائدہ، محترم ویورز میں سے کوئی بندہ ایک فائدہ بتا دے کہ PTI کا KPK حکومت میں ہونے کا کیا فائدہ ہے، PTI کو، عمران خان کو کیا فائدہ ہے، ان کی بہنوں کے ساتھ روزانہ کیا سلوک ہوتا ہے، آج پھر وہی سلوک ہوگا اڈیالہ کے سامنے۔ کیا کرتا ہے گنڈپور، کیا کرتا ہے فیصل امین گنڈپور، کیا کرتی ہے اتنی بڑی کابینہ KPK کی؟ تو بھاڑ میں جائے حکومت، بھاڑ میں جائے منسٹر، بھاڑ میں جائے ان کے پروٹوکول، بھاڑ میں جائے علی امین گنڈپور۔ اس کی بہنیں فٹ پاتھ پہ بیٹھی ہوتی ہیں، جس کے نام کا تم صدقہ کھا رہے ہو اللہ کے بعد۔ وہ جو بھڑوت نکلا، بھڑوت، وہ گلالئی سے بھی 2 کلومیٹر آگے نکل گیا۔ پٹھان اس طرح تو نہیں کرتے۔ اور گنڈپور کو اگر یاد ہو نا کہ تمہارا باپ بھی پاس کروائے گا، پھر میں کہتا ہوں کہ 3 حرف بھیجے حکومت پہ اور کہے کہ آئے کوئی کروائے، کوئی جرنیل کرنیل آئے اور کروائے بل پاس ادھر، لیکن سمجھ نہیں آتی۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔